जो तीसरा अरकान है वो क्या है। तो 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम है, जो थर्ड है, आप उसका जवाब मुझे दे। हम बस थोड़ी ही देर में अपने मजलिस में मस्जिद उमर माउंट रोस्किल के पेश इमाम मौलाना मोहम्मद पटेल साहब का इस्तकबाल करेंगे। जल्दी जल्दी आप हमारे इस मजलिस को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करते चले, ताकि वो भी हमारे इस मजलिस में नेक बातों को सुने और इस पर इंशाअल्लाह जरूर अमल करें। जैसे हमने आपसे वादा किया है, हमारे साथ में शामिल हो गए हैं मस्जिद उमर माउंट रोस्किल के पेश इमाम मौलाना मोहम्मद पटेल साहब। मौलाना साहब, सिदरतुल मुंतहा की इस मजलिस रमजान की महफिल में आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौलाना साहब, सवालों का जो सिलसिला है वो हम शुरू करते हैं, और आज का जो सबसे पहला सवाल हमारे पास में आया हुआ है वो तरावी की नमाज से लेकर के है। और ये भाई साहब ने जानना चाहा है कि तरावी की नमाज क्या है और उसकी नियत कैसे करना चाहिए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहु व तआला का एहसान फज़ल करम है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हमें इस उम्मत मुहम्मदिया के अंदर में पैदा फरमाया और कुरान करीम की बहुत ही अज़ीम व शान दौलत से नवाजा। और ये कुरान करीम की तिलावत ये एक मुस्तकिल जो है, एक उसका जो है इबादत है। और तरावीह के ज़रिए से जितने भी हुफ़ाज़ किराम हैं वो सब के सब कुरान करीम की रिवीज़न यानी उसका दौर करते हैं हर साल। और तरावीह असल में जो है ये नमाज है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात तय्यबा के अंदर में उसको 3 दिन तक पढ़ाया मस्जिद नबवी के अंदर में। फिर चौथे दिन बहुत जैसे पता चला लोगों को, जैसे जैसे पता चलता गया तो लोगों का बहुत ज़्यादा मजमा जमा हो गया। तो चौथे दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे मुबारका से तशरीफ़ ही नहीं लाए बाहर। मतलब है कि चौथे दिन नमाज नहीं पढ़ाई। और उसके बाद लोगों को कहा गया कि भाई अपने अपने घरों में जाकर के नमाज पढ़ लो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी हदीस के अंदर में रमज़ान के अंदर में ये बताया है कि भाई मन क़ाम ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, या मन क़ाम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, कि जो शख्स भी रमज़ान मुबारक के अंदर में क़ियाम करेगा तो उसके जो है गुनाहों की मग़फ़िरत हो जाएगी। अल्लाह सुब्हानहु व तआला के ऊपर ईमान रखते हुए और सवाब की उम्मीद के साथ। तो बहुत सारे अहादीस के अंदर में क़ियामुल लैल और यानी रमज़ान के अंदर में नवाफिल के अहतिमाम के मुतालिक बातें बयान की गई है। इससे मंशा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये था कि ये तरावीह के जो सुन्नत है उसको जारी रखा जाए। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा के अंदर में चूँकि वही का नुज़ुल होता था, तो इस बात का अंदेशा था कि कहीं अल्लाह सुब्हानहु व तआला को ये अमल बहुत ज़्यादा पसंद आ जाए और उसकी फ़र्जियत साबित न कर दे, यानी फ़र्ज़ हो जाएगा तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए उसको बचा लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल और दुश्वार हो जाएगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि उसकी सुन्नियत बाकी रहे। बहरहाल जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का खिलाफत का दौर आया, तो इसी तरीके से लोग रमज़ान के अंदर में अपनी अपनी अलग-अलग नमाज़ें पढ़ते थे। और जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखा तो फरमाया कि क्यों ना मैं उसको एक इमाम के पीछे जमा कर दूँ। अब देखिए खैरुल कुरून का ज़माना है, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा राशिद है। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने सब जो भी पढ़ने वाले थे उनको उबई इब्न काब रज़ियल्लाहु अन्हु के पीछे जमा कर दिया, और उनको हुक्म दिया गया बाकायदा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरीके से 20 रकात तरावी पढ़ाई थी, इसी तरीके से आप भी 20 रकात तरावी पढ़ाए। तो इसके बाद से ये मशरूइयत शुरू हुई और जो है उसको सुन्नत मुअक्कदा का दर्जा दिया गया कि भाई ये सुन्नत मुअक्कदा है कि हर एक मसाजिद के अंदर में जितनी मस्जिदें हैं उसके अंदर में ये तरावीह का क़ियाम अमल में लाया जाए। अगर किसी मस्जिद के अंदर में ये अमल नहीं होगा तो उस सूरत के अंदर में जो मस्जिद बस्ती वाले होंगे वो जो है वो गुनहगार साबित होंगे, सुन्नत मुअक्कदा के छोड़ने के गुनहगार साबित होंगे। तो
ہر مسجد کے اندر میں جو ہے جماعت کے اہتمام کے ساتھ اس کو ادا کیا جاتا ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر میں بڑے بڑے صحابہ کرام تھے اور سب نے اس کو جو ہے باتفاق قبول کیا، کیونکہ انہوں نے سب صحابہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو دیکھا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کو سمجھتے تھے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صرف اس کو یہ کیا کہ بھائی اس کو جاری کر دیا اور ایک امام کے پیچھے اس کو مشروع کر دیا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کہنا صحیح نہیں ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بدعت جاری کی، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور خلفائے راشدین کا جو بھی عمل ہوگا وہ اس کو سنت عین سنت کے مطابق سمجھا جائے گا. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم میری سنت کو اور میرے بعد خلفائے راشدین جو آ رہے ہیں ان کی سنتوں کو مضبوطی سے پکڑیں. بہرحال یہ سنت جو ہے سنت موقدہ ہے تراویح، اور اس کی نیت اس طریقے سے کی جائے گی کہ فار ایگزامپل اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے 20 رکعت پوری نماز تراویح پڑھے گا تو 20 رکعت کی ایک ساتھ بھی وہ نیت کر سکتا ہے کہ اللہ میں اس امام کے پیچھے 20 رکعت صلاۃ التراویح پڑھتا ہوں 10 سلام کے ساتھ، یعنی 10 سلام پھیریں گے اس میں. اور اگر یہ چاہے کہ بھائی ہر 2 رکعت کے بعد نئی نیت شروع کریں تو وہ بھی کر سکتے ہیں، یا 4 رکعت کی نیت کر سکتے ہیں. تو وہ اس کے اپنی سہولیت کے اوپر ہوگی کہ بات کہ وہ کتنی رکعت کی ایک ساتھ نیت کرنا چاہتا ہے. تو عام مدن جو صحیح یعنی سہل طریقہ اور آسان طریقہ یہ ہے کہ ایک ہی دفعہ میں وہ نیت پوری کر لے کہ یا اللہ میں اس امام کے پیچھے، یا فار ایگزامپل کوئی امام جو ہے 8 رکعت تراویح پڑھا رہا ہے تو وہ پتہ ہے کہ وہ 8 رکعت پڑھائے گا، تو اس کے پیچھے 8 رکعت کی نیت کر لے، اور پھر جب دوسرا امام آتا ہے تو اس کے پیچھے کی نیت کر لے. تو اس طریقے سے نیت کر سکتے ہیں. جی مولانا صاحب، اور دوسرا سوال ہمارا آج کا یہ ہے، یہ نماز سے لے کر کے ہے، 4 رکعت یا 3 رکعتیں والی نماز میں کوئی دیر سے تیسرا رکعت یا چوتھی رکعت میں شامل ہوتا ہے، جس میں اس کو 1 یا 2 رکعتیں امام صاحب کے ساتھ مل گئی. اب آپ یہ بتائیں کہ باقی رکعتیں وہ کیسے مکمل کرے اور اس کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ جی، اگر فار ایگزامپل ظہر کے اندر میں یا عصر میں یا عشاء میں جو 4 رکعت والی نماز ہے اس میں وہ تیسری رکعت میں شامل ہوتا ہے امام کے ساتھ، ٹھیک ہے. جی اگر وہ تیسری رکعت میں شامل ہوتا ہے تو اس کی 2 رکعت نماز نکل گئی ہے، لیکن تیسری رکعت میں شامل ہوا ہے وہ رکوع سے پہلے. تو رکوع سے پہلے اگر وہ شامل ہو گیا تو اس کو وہ رکعت مل گئی، تو تیسری رکعت وہ اس کی پہلی رکعت ہو جائے گی، اور اس کے بعد چوتھی رکعت وہ اس کی دوسری رکعت ہو جائے گی. جب وہ اپنی نماز پوری کرنے کے لیے کھڑا ہوگا تو جو ہے 2 رکعت نماز ادا کرے گا، اور پہلی رکعت کے اندر میں وہ جو ہے ثنا بھی پڑھے گا، اور اس کے بعد جو ہے قرات بھی کرے گا، اور قرات کے بعد یعنی جو سورہ فاتحہ کے بعد قرات بھی کرے گا دونوں رکعت کے اندر میں. یہ تو 2 رکعت اگر چھوٹی ہے تو اس کا یہ طریقہ ہے. لیکن اگر صرف ایک ہی رکعت ملی ہے ظہر، عصر اور عشاء کے اندر میں، تو اس صورت کے اندر میں وہ جب امام صاحب اپنی نماز پوری کر لیں گے تو وہ کھڑا ہوگا ادا کرنے کے لیے. تو پہلی رکعت میں جب کھڑا ہوگا تو وہ ثنا پڑھے گا، سورہ پڑھے گا، اور سورہ کے ساتھ یعنی سورہ فاتحہ پڑھے گا، اور سورہ فاتحہ کے ساتھ دوسری سورت بھی ملائے گا. اور جب وہ رکعت پوری کر لے گا تو سجدے کے بعد وہ بیٹھ جائے گا. اب سجدے کے بعد بیٹھا ہے اس لیے کہ اس کی دوسری رکعت ہو رہی ہے، تو دوسری رکعت کے اوپر قاعدہ واجب ہے، تو اس لیے اس کو بیٹھنا پڑے گا وہاں پہ. پھر اس کے بعد وہ التحیات پڑھنے کے بعد کھڑا ہوگا، اور یہ اس کی جو ہے چھوٹی ہوئی دوسری رکعت ہے، اس لیے اس کے اندر میں اس کو جو ہے قرات بھی کرنی پڑے گی. تو سورہ فاتحہ پڑھے گا، قرات پڑھے گا، اور اس کے بعد پھر وہ پورا رکوع سجدہ کر کے کھڑا ہو جائے گا، اور پھر آخری رکعت باقی رہ جائے گی، اور وہ اس کو جو ہے سورہ فاتحہ پڑھ کر کے اس کو رکعت کو مکمل کر لے. مغرب کی نماز کے اندر میں اگر اس کو صرف ایک ہی رکعت ملی ہے، یعنی 2 رکعت ختم ہو گئی اور اس کے بعد وہ شامل ہو رہا ہے اور تیسری رکعت کے اندر میں شامل ہو رہا ہے، تو چونکہ وہ اس کو ایک ہی رکعت ملی ہے تو اب وہ جو ہے امام کے ساتھ، امام جب سلام پھیریں گے تو پھر کھڑا ہوگا، اور بعینہ ہی اسی طریقے سے ثنا پڑھے گا، سورہ پڑھے گا سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کے ساتھ دوسری سورت بھی ملائے گا، اور پھر جب وہ رکوع سجدہ کر لے گا تو سجدے کے بعد بیٹھ جائے گا.
اور پھر واپس جو ہے جو کہ ابھی اس کی 2 رکعت ختم ہوئی ہے تو تیسری رکعت کے لیے واپس کھڑا ہوگا، تو اس صورت کے اندر میں اس کو وہاں پہ سورہ فاتحہ اور سورہ پڑھنے کے بعد پھر جو ہے واپس اپنی پورا رکوع اور سجدہ کر لے گا، سجدے کے بعد بیٹھ جائے گا. تو گویا کہ وہ مغرب کی نماز کے اندر میں تینوں رکعت کے اندر میں اس کو بیٹھنا مل گیا. لیکن طریقہ وہی ہے کہ انسان یہ سوچے کہ میری امام سے کتنی نماز جا چکی ہے. اگر اس کی 2 رکعت جا چکی ہے تو وہ جب کھڑا ہوگا تو اپنی 2 رکعت جو گئی ہے اس کو ادا کرے گا، اور اس کے اندر میں یہ بات مد نظر رکھے گا کہ بھائی ہر 2 رکعت کے بعد جو قاعدہ واجب ہے، قاعدہ اولا واجب ہے، تو اس کو واجب کو ادا کرے گا. جی مولانا صاحب، اس کے ساتھ میں ایک سوال اور آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے 3 رکعت یا 4 رکعت والی جو نماز ہوتی ہے، تو آپ یہ اس پر روشنی ڈالے کہ 4 رکعت میں چاروں رکعت میں سورتیں پڑھنا چاہیے، یا پھر 2 رکعت میں سورت ہوتی ہے، یا 2 میں خالی ہوتا ہے، صرف سورہ فاتحہ ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ میں آپ یہ بھی بتائیں کہ قرآن کی جو سورتیں ہیں اس کو ترتیب سے پڑھنا ہے یا پھر کود کود کر پڑھ سکتے ہیں. مثال کے طور پر کسی نے سورہ اخلاص کی تلاوت کیا پہلی رکعت میں، اور دوسری رکعت میں سورہ فیل کی تلاوت کیا. آپ اس کے بارے میں ترتیب سے بتا دیں. جی، جب 2 رکعت والی نماز ہے یا 4 رکعت والی نماز ہے یا 3 رکعت والی نماز ہے، جو فرض ہے تو اس کے فرض کے اندر میں پہلی 2 رکعت جو ہے نا، اس کے اندر میں قرات واجب ہے، قرات بھی فرض ہے. تو قرات کا مطلب یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور اس کے بعد جو ہے کوئی سورہ اور بھی ملائیں گے. تو پہلی 2 رکعت جو ہے اس کے اندر میں سورہ فاتحہ کے ساتھ دوسری سورت کو ملا کر کے پڑھنا پڑے گا. تو یہ واجب ہے. اور اس کے بعد جو ہے دوسری 2 رکعت کے اندر میں صرف سورہ فاتحہ ہم پڑھ لیں گے، اس کے ساتھ سورہ نہیں پڑھائیں گے. اگر 3 رکعت والی نماز ہے تو تیسری رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے. اب اگر جو ہے ترتیب کے ساتھ جو قرآن کریم کے اندر میں صورتیں ہیں، اسی ترتیب کے ساتھ ہم کو نماز کے اندر میں بھی پڑھنا ضروری ہے. یا اگر جان بوجھ کر کے اس طریقے سے کریں گے تو وہ صحیح نہیں ہوگا. لیکن اگر غلطی سے فار ایگزامپل ہم نے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ فیل پڑھا اور دوسری رکعت کے اندر میں سورہ عصر پڑھ لیا، تو یہ غلطی سے اگر اس طریقے سے ہو گیا تو اس صورت کے اندر میں کوئی نماز کے لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن صرف مکروہ ہوگا، اس کو مکروہ سمجھا جائے گا. لیکن اس کی عادت بنا لینا یہ صحیح نہیں ہے. اگر غلطی سے کبھی ہو گیا تو ہو گیا. جی مولانا صاحب، آخری سوال ہمارا آج کا یہ ہے کہ سنت موقدہ، آپ اس کے بارے میں بیان کریں کہ سنت موقدہ کیا ہے؟ سنت موقدہ یعنی جو سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ ہر ایک سنت ایسی ہے کہ اس کو جو ہے چھوڑنا مناسب نہیں ہے. تو سنت موقدہ اور سنت غیر موقدہ یہ 2 چیزیں ہیں. سنت موقدہ تو بالکل یعنی ایکسٹریملی ریکمینڈیڈ، کہ جس چیز کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر پابندی کی ہو اور اس کے پابندی کو جو ہے لوگوں کو انکریج بھی کیا ہو، اور کسی نے اگر چھوڑ دیا ہو پابندی تو اس کو لائق ملامت بھی سمجھا گیا ہو، یعنی اس کے اوپر ملامت کرنے کو بھی مناسب سمجھا گیا ہو، تو ایسی سنتوں کو سنت موقدہ کہتے ہیں. اور جو سنت اسی ہے کہ جس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر جو ہے عمل کیا ہو لیکن کبھی کبھی چھوڑ بھی دیا ہو، اور اس کو چھوڑنے کو زیادہ یعنی ملامت کے قابل نہ سمجھا ہو، تو اس کو سنت غیر موقدہ کہتے ہیں. جی مولانا صاحب، بہت بہت شکریہ. آج کے ہمارے اتنے سوال تھے جو ہمارے لوگوں نے آپ تک پہنچایا ہے، گزارش کی تھی، اس کے لیے بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. کل اسی وقت انشاءاللہ پھر ایک بار ملاقات ہوگی. جزاکم اللہ خیر. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو ہمارے ساتھ میں شامل ہو گئے تھے مسجد عمر ماؤنٹ روسکل کے پیش امام مولانا محمد پٹیل صاحب، جو آپ کے سوالوں کا جواب دے رہے تھے. تھوڑی دیر میں ہم استقبال کریں گے المدینہ اسکول کے پرنسپل استاد آسین علی صاحب کا.